नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। ये बताएं कि आप लोग रीडिंग कर रहे हैं अपनी साथ साथ किताब की? वेरी गुड। और बस उसमें मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि बेशक हम क्लास में थोड़ा स्लो जा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपका जो क्विज होगा ना उसमें ये मैंडेटरी होगी। इसके मार्क्स भी हैं कि आपने मेरा जीना मरना की जो बुक है उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है, तो इसलिए साथ साथ कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, वरना जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। तो तैयार है आज के सेशन के लिए? फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू कर लेंगे जो हमने अभी तक चैप्टर्स कवर किए हैं और फिर इंशाल्लाह आज के लेसन की तरफ चलेंगे। आज हमारा डे 6 है, लेसन नंबर 3 का पार्ट 3 हम करेंगे, जैसे रूहानी जिंदगी का कुछ हमारा हिस्सा रह गया इंशाल्लाह, और अगर वक्त होगा तो हम आज अपना नेक्स्ट लेसन 4 भी स्टार्ट कर लेंगे। और इस किताब को जिसको हम पढ़ रहे हैं इसके मज़ामीन कुरान की एक आयत से अखज़ किए गए हैं, जिसमें एक मोमिन की जिंदगी का मकसद बताया गया है, और वो आयत है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए है। और हम अच्छी सेहतमंद जिस्मानी रूहानी जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं। और अच्छा ये बताएं कि आप सब ने अपने पास ये लिखा हुआ है? अपनी बुक के ना शुरू में ही कहीं लिख लें, क्योंकि ये हमारा इस किताब को पढ़ने का मकसद है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारें ताकि मौत भी बेहतरीन हो। और फिर आप देखिए कि इस किताब में हम बहुत सारे मौत के मराहिल भी पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा सा जहनी तौर पे तैयार करना, और ये याद रखना कि ये मौत का मरहला है और ये अमाल इस मरहले को आसान करेंगे, जैसे मौत में आसानी की दुआएं। फिर आप देखें कब्र का मरहला है, कौन से अमाल हैं जो मुझे कब्र में हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद आखिरत की मंजिल है, तो वहां पर कौन सी चीजें मुझे हेल्प करेंगी। तो जब इंसान इन सारी चीजों के बारे में पढ़ता है ना, तो इनकी तैयारी करता है। फिर इसी तरह आप देखें कि आज एक चीज जो मैं अपने लिए सोच रही थी, और सहाबा कराम की जिंदगियों से भी एक चीज जो हमें पता चलती है, वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि इंसान का कंफर्ट लेवल, और कंफर्ट लेवल बाज दफा हम बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आप किसी नई जगह गए हैं तो आपका कंफर्ट लेवल क्या है, आप किसी नई जॉब में हैं वहां पे आपका कंफर्ट लेवल, और ये चीज डिपेंड करती है आप कैसे माहौल में हैं और सारी चीजें ना। इसी तरह आप देखें कि हमें अपनी मौत के साथ भी एक कंफर्ट लेवल डेवलप करना है। यानी अभी आप देखें कि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब हम मरने का सोचते हैं ना तो खौफ सा आता है, और वो नेचुरल है कि खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन उस खौफ को ना जिसे हमने चैनलाइज करना है, कैसे कि हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि मौत एक हकीकत है जिस तरह जिंदगी एक हकीकत है, और मौत किसी वक्त भी आ सकती है जैसे जिंदगी भी किसी वक्त आ सकती है। आप देखें कि ऑल दो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बारे में डॉक्टर्स बताते हैं ना कि मसलन ये बच्चा इस दिन पैदा होगा, तो क्या वो एग्जैक्ट टाइम और डेट होती है? इवन आप देखें कि जो मसलन बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड भी हो उसके बावजूद भी उसी वक्त बच्चा पैदा होता है जब अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके इस दुनिया में आने का वक्त लिखा होता है। फिर आप देखें कि डॉक्टर को ये तो अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो मसलन इस दिन उसकी पैदाइश होगी, या इस दिन ऐसा होगा, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल, लेकिन क्या हर बच्चा जो पैदा होता है वो जिंदा होता है? कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं दे सकता ना। अब देखें आपने बहुत सारे ऐसे वाकयात सुने होंगे कि जैसे डिलीवरी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे की डेथ होगी, या स्टिल बर्थ, ये सब चीजें हम सुनते रहते हैं। तो ये बातें हमें क्या बताती हैं कि जिस तरह
زندگی ایک حقیقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ کون زندہ اس دنیا میں آتا ہے. اسی طرح موت بھی ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح زندگی بھی کسی وقت کریٹ ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے ایک بے جان چیز میں جان ڈال دے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے لگتے ہیں مر گئے لیکن وہ زندہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے جیسے ہم بیج لگاتے ہیں بالکل ڈیڈ، اس میں سے پودا نکل آتے ہیں. یہ تو ہم ہر وقت کریشن آف لائف دیکھتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ نے یہ بھی چیز حقیقت انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ موت کے ساتھ ہمیں کمفرٹیبل ہونا ہے. اچھا کمفرٹیبل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں خوف بھی ہوگا. یعنی ظاہر آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا، اس کو زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اعمال اس کے اتنے نہیں ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو فیس کیسے کرے گا. یعنی اتنی اس نے غلطیاں بھی کی، کمی کوتاہیاں کی، تو اب وہ رب کو فیس کیسے کرے. تو یہ خوف زیادہ تر ایمان والوں میں ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ پھر امید اور گمان اللہ تعالیٰ سے اچھا رکھیں، اور وہ کیا کہ یا اللہ I tried my best، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری موت کو آسان کریں گے، مجھے اچھی حالت میں اس دنیا سے میں جاؤں گی کہ جب میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو یہ آپ نے جتنا زیادہ اس کے بارے میں آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کے لیے موت کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نا، جیسے میں جب صحابہ کی زندگیاں دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر یہ جو بے خوفی تھی نا موت سے، اس نے ان کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا دیا تھا. پروڈکٹیو ان دا سینس کہ جس انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو وہ پھر اپنا ہر لمحہ جو ہے اچھے کاموں میں گزارتا ہے نا. یعنی پھر اس کے اندر سے سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے کاموں کو ڈیلے کرنا ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے اچھا کل کر لیں گے، چلو دیکھا جائے گا. اس طرح کے جو کیجول ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، خود بخود ختم ہو جاتا ہے. بالکل آلویز پریپیئرڈ. تو ہمیں بھی نا اپنے اندر یہ انشاءاللہ تعالی کوالٹی، یہ عادت ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم ایک کمفرٹ لیول لائیں کہ موت میری کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے وقت کو میں نے بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ. ہم اپنی روحانی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ہم اپنی روحانی صحت کو کیسے بہتر بنائیں. تو آپ دیکھیں کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں روحانی طور پر یا اسپرچولی اسٹرانگ یا ہیلدی رکھتی ہے وہ ہمارا قرآن سے تعلق. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پہ کام کریں گے کہ اپنے قرآن سے تعلق کو بہتر بنائیں. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن آپ کا کمفرٹ لیول موت کے ساتھ کیسے بڑھائے گا؟ یعنی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے اور آپ اپنی موت کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں. اب دیکھیں قرآن ہی کی تو آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو بار بار انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اسے یاد دہانی ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت سمجھ آتی ہے. بالکل موت مرنے کے بعد آپ دیکھیں قرآن ہمارا قبر میں ساتھی ہوگا، ہمارے لیے جو وہ قبر کی وحشت ہے اس کو دور کرے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے ہماری نماز. اور نماز کے کو موت کے ساتھ کمفرٹ لیول اس طرح آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر نماز ایسے پڑھو گویا وہ تمہاری آخری نماز. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جو موت سے بے خوفی تھی اس نے ان کو پروڈکٹیو بنا دیا تھا. اب آپ دیکھیں اگر مجھے بھی اس بات کا یقین ہے اور ایمان ہے میرا کہ موت میری کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو میں پھر کیا کروں گی کہ ہر نماز ایسے پڑھوں گی جیسے پتہ نہیں اب اگلی نماز اتنی زندگی بھی ہے کہ نہیں. اور ہر وقت ہر روز تو ایسی چیزیں ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فجر کی نماز پڑھ کے گیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی اور ظہر کی نہیں پڑھ سکا. ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر سے پہلے اس کی ڈیتھ ہوگی. ایک شخص عشاء پڑھ کے سویا مگر صبح نہیں اٹھ سکا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے جو ایک نماز پڑھی ہے اس کے بعد دوسری نماز پڑھ سکیں گے کہ نہیں. تو ہر نماز ایسے پڑھیں شاید یہی والی آخری ہے، اسی میں اپنی بیسٹ ایفرٹ ڈالیں. اگر نفل کا ٹائم ہے ان نمازوں کے ساتھ جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے،
تو اس کے ساتھ نوافل بھی ایڈ کر لیں، تاکہ اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح روزہ دار جو ہے اس کا اور جنت کا ایک ریلیشن شپ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک ایسی نیکی کہا جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ تو جو انسان روزے کی حالت میں ہو اور پھر اس کی موت آ جائے، آپ دیکھیں کہ اس کے لیے پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں صدقہ کرنا آپ دیکھیں کہ ایک تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچاتا ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہمیں قبر میں ہیلپ کریں گی، قرآن، نماز، روزہ، صدقہ۔ اور آپ کو انشاءاللہ ہم حدیث بھی وہ پڑھیں گے کہ جس میں کس طرح سے ہمیں ہمارے یہ جو اعمال ہیں قبر میں ڈیفینڈ کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسی طرح جو انسان صدقہ کرتا رہتا ہے اس کی وجہ سے موت میں بھی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں وہ اپنے دل کو آزاد کرتا رہتا ہے نا ہر چیز سے، اس لیے اس کی روح بھی آسانی سے پھر آزاد ہو جاتی ہے اس دنیا سے۔ اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ بھی بہت ایک طرح سے کنکلوڈ کرتی ہیں ان ساری عبادات کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنا اس فتنے کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی روحانی صحت کی فکر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت سارے فتنوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا کہ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے دروازے ہوں گے، جیسے روزے دار کا دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا نا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ تمہیں ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ تو جب دنیا میں ہم ان باتوں کو، ان نیکیوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے گمان ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جن کو جنت کے سب دروازوں سے آواز آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارا آخری ٹاپک ہے روحانی صحت میں، وہ ہے شکر گزاری۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کچھ چیزیں میں چاہتی ہوں آپ بک میں انڈر لائن بھی کریں۔ صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، غیر زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس جملے کو انڈر لائن کریں، بہت ہی زبردست جملہ ہے، ہماری زندگی کو کنکلوڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر صحت ہے تو بھی الحمدللہ، بیماری ہے تو بھی الحمدللہ، خوشی ہے الحمدللہ کثیرہ، غم ہے الحمدللہ کثیرہ، نفع ہے الحمدللہ، نقصان ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اب دیکھیں کہ ایک ایمان والا ہر موقع پہ سب سے پہلا ریئیکشن اس کا کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور پھر اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیں، اور پھر ساتھ یہ جو آیت ہے ان شکر گزاری پر انعام، اس کو انڈر لائن کر کے ساتھ آیت کو بھی انڈر لائن کریں۔ پھر اسی طرح یہ جملہ انڈر لائن کریں، اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال کہنا روحانی صحت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو چلیں اب انشاءاللہ اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ شکر گزاری کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ اعمال کو نہیں جس کو کہتے کیٹیگرائز کیا گیا نا کہ اچھا صرف یہ سچویشن ہوگی تو تم شکر ادا کرنا، بلکہ ایک جنرل اصول دے دیا گیا، اور وہ کیا اصول ہے کہ ہر حال میں تم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور جیسا پیچھے ہم نے ایک لسٹ دیکھ لی نا تو پوری زندگی کور ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے بھی حالات ہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی کیپیسٹی، اس کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں مشکلات میں ڈالتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اس سے انسان گرو کرتا ہے، زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، اور پالش سے پالش ہوتا چلا جاتا ہے ان ساری چیزوں کے
ایکسپیرینسز کے ساتھ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہر حال میں مجھے یاد کرو اور ان چیزوں پر غور و فکر کرو. اگر مشکلات آئیں، اگر خوشیاں ملیں، اگر نعمتیں ملیں، اور پھر اللہ کے شکر گزار ہو اور کسی بھی چیز کی ناشکری نہ کرو. آپ دیکھیں ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ فوراً سے شکر گزار بناتی ہے نا، وہ ایک جملہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا نا. تو جیسے انسان اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتا ہے، فوراً سے اس کے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے. اور پھر مثلا نعمت ملتی ہے تو بجائے اس کے کہ مثلا یہ کہ کسی نے فرسٹ پوزیشن کے لیے کوشش کی اور اس کی تھرڈ آ گئی، تو وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ فرسٹ نہیں آئے، وہ یہ سوچے کہ الحمدللہ تھرڈ پوزیشن ہے اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو نعمت ملتی ہے تو بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے آگے کون چلا گیا، اسی بھی شکر گزار ہے. اور اگر نعمت چلی جاتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ بھی تو ہیں کہ جو اس سے بھی برے حالات میں ہیں. تو پھر ایک دم اس نعمت کے جانے کی بھی قدر آتی ہے اور انسان مزید شکر گزار ہوتا ہے. بالکل ہر چیز کے لیے ریڈی رہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر بھی بتا دیا کہ جب تم مجھے ہر حال میں یاد کرو گے اور ہر حال میں میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم ایموشنل مینجمنٹ سیکھتے ہیں، اور خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اور اپنی توفیق کو ملٹی پلائی کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی ایک دفعہ آپ پر اچھا وقت آئے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتیں دیں گے. مشکل وقت آئے، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسٹرینتھ دیں گے. آپ اور اچھے طریقے سے صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزاریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اب ہمیں مختلف چیزوں پر شکر گزار اللہ تعالیٰ کا ہونا، خاص طور پہ جو چیزیں ہماری روحانی صحت کے لیے ضروری ہیں. آپ ذرا ساری چیزیں ریکال کریں. 4 چیزیں نا، قرآن، نماز، روزہ اور صدقہ. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کے لیے چنا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور اسی وجہ سے تو ہم قرآن سے تعلق اپنا اسٹرانگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، ہمیں اس بات پر ہر روز شکر ادا کرنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ اب اپنے کورس کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں، تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، تو شکر گزاری کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں. یا اللہ الحمدللہ آپ نے مجھے چنا اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرمایا یفقہوا فی الدین. تو یا اللہ اگر مجھ سے کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو یا اللہ مجھے معاف کر دے. استغفار اور شکر دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہونی چاہیے. تو اللہ کی رحمت، احسان اور شکر کہ اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا، سیکھنے اور سکھانے کے مواقع دیے. آپ دیکھیں اس کورس میں ماشاءاللہ آپ کو دونوں اپرچونٹیز ملی نا. آپ نے سیکھا بھی اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سکھایا بھی. آپ سے مختلف ایکٹیویٹیز ایسی کروائی گئی جس سے آپ نے دوسروں کو سکھایا، دوسروں سے آپ نے سیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اچھا، جب آپ ان چیزوں پر شکر گزار ہوتے ہیں کمپلین کرنے کے بجائے، تو انشاءاللہ آپ کو اور اپرچونٹیز ملتی ہیں. پھر آپ کو ہر ایکٹیویٹی میں ایک لرننگ نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ان ساری ایکٹیویٹیز کو کرتے رہے، آپ ان کو انجوائے کرتے رہے، تو آپ دیکھنا آپ کتنے زبردست اسٹاف ممبر بنیں گے. کیونکہ ایک دین سکھانے والے کے اندر اگر محنت کی عادت ہوتی ہے نا، ایفرٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو ایز اے اسٹوڈنٹ جب یہ عادت پکی ہو گئی تو ایز اے اسٹاف آپ کے لیے کرنا بڑا آسان ہے. آپ ایک اچھے استاد بنتے ہیں کیونکہ آپ اچھے طالب علم تھے. تو جو جتنا محنتی طالب علم ہوتا ہے اتنا ہی محنتی استاد ہوتا ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اخلاص اور محنت دونوں مل جاتے ہیں نا تو انسان پروڈکٹیو بن جاتا، بالکل. یعنی ہارڈ ورک ہے، سیکریفائس ہے، اور اس کے ساتھ خلوص نیت. یہ سارا آپ کا ہارڈ ورک، ساری آپ کی سیکریفائس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ کمبینیشن آپ کو دنیا میں بھی ہر جگہ کامیاب کرے گا، آپ کی ڈومیسٹک لائف میں، آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی بزنس لائف میں، کیونکہ آپ نے محنت کرنا سیکھ لیا، آپ نے قربانی کرنا سیکھ لیا. تو ایک دفعہ جب دین سیکھتے ہوئے ہمارے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں تو یہ کوالٹیز پھر ہر جگہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ہماری لائف میں. بالکل ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیں کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی اس کو روحانی صحت کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. جب ہم ہر عمل کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان اور بوسٹ ہوتا ہے. شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ شکر ہے کہ یہ کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور اچھا آئندہ سے کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ شکر گزار دل میں نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے. اور آیت 172 سورہ البقرہ کی یہ بتاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان ایک تو حلال لائف سٹائل اپناتا ہے اور دوسرا ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. کھانے کی نعمت ہو گئی، فیملی کی نعمت ہو گئی، سیکھنے سکھانے کی نعمت ہو گئی، یعنی اس کو نعمتوں کو دیکھنے والی نظر مل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ انسان کی نگاہ جب خوبصورت ہوتی ہے تو وہ کیسے نعمتوں کو پہچانتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے مکھی اور ایک ہوتی شہد کی مکھی، ٹھیک ہے؟ اب دونوں میں فرق ہے نا. اچھا، اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں شہد کی مکھی کیا کرتی ہے کہ وہ پاکیزہ پر جا کے بیٹھتی ہے، یعنی اس کی سلیکشن آپ دیکھیں کیسی ہوتی ہے، پاکیزہ چیزیں، اچھائی، ٹھیک ہے. اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ گندی چیزیں ڈھونڈتی اور گندی چیزوں پر بیٹھتی جاتی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شکر گزار دل جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز میں موقع تلاش کر لیتے شکر گزاری کا. یعنی اگر آپ دال بھی کھا رہے ہیں تو بھی آپ شکر گزار ہیں، اور آپ گوشت کھا رہے ہیں تو بھی آپ شکر گزار ہیں. اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہیں تو بھی شکر گزار ہیں، اور اگر بجلی کے بغیر بیٹھے ہیں تو بھی شکر گزار ہیں. بالکل پازیٹیو اپروچ، پازیٹیو تھنکر. تو ہمیں نا وہ نگاہ لے کر آنی ہے کہ ہر چیز میں پازیٹیوٹی نظر آئے اور ہر چیز کو دیکھ کے ہم کہیں الحمدللہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ شکر گزاری جب دل میں ہوتی ہے تو اس کا اظہار دل سے ہوتا ہے الحمدللہ کہہ کے. یعنی سب سے پہلے دل میں شکر گزاری، پھر زبان سے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر عمل سے بھی کر کے دکھاتے ہیں. یعنی تینوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان شکر گزار ہے. صرف دل میں محسوس کر لینا کافی نہیں ہوتا، زبان سے اظہار بھی ضروری ہوتا ہے اور عمل سے اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. تو یہ تینوں جب یعنی آپ اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر آپ آج کل کی لینگویج میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں، کہ جب آپ کے دل میں شکر گزاری ہوتی ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ شکر گزار ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم انسانوں کی باڈی لینگویج سے دیکھ لیتے نا کہ کوئی بڑا ایروگینٹ ہے، کوئی بہت پراؤڈ ہے، کوئی بہت پلیزنٹ ہے، کوئی بڑا ہمبل ہے. یہ چیزیں آپ کے پاس کون سا مقناطیس ہے یا کون سا آپ کے پاس تھرمومیٹر ہے یہ جج کرنے کا؟ کوئی بھی نہیں. ہم صرف لوگوں کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگاتے نا کہ بہت ہمبل ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا مگر شی از سو ڈاؤن ٹو ارتھ. تو اسی طرح بالکل کال اور فیل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم شکر گزار ہیں تو ہماری باڈی لینگویج بتائے گی کہ ہم شکر گزار ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ 3 ہماری جیسے آپ کہہ سکتے پلرز ہیں گریٹیٹیوڈ کے. ایکنالجمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس، کہ اعتراف نعمت، کنفیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ زبان سے اس کا اظہار، obedience and worship using the blessings، کہ آپ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اس کی ان سب نعمتوں کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں یہ بہت ایک اچھا کوٹیشن مجھے ملی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دل سے شکر گزاری کا اظہار کیسے کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ your attitude and response to different aspects of life is different when you are grateful. یعنی آپ کوئز میں فیل ہو گئے تب آپ کا ایٹیٹیوڈ اینڈ رسپانس کیا ہے یہ بتاتا ہے. یعنی کوئی آپ کے آ کے آپ کو کہتا ہے اتنے چھوٹا گھر ہے آپ کا، اب اس وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ رسپانس کیا ہے یہ بتاتا ہے آپ کے اندر شکر گزاری کیا ہے. یہ تو سوٹ تم نے پچھلی شادی میں بھی نہیں پہننا تھا، وہ اس کی شادی میں بھی وہی دوبارہ پہن لی ہے. اب اس وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ رسپانس. تو اب آپ دیکھیں ڈفرینٹ سینیریو سوچیں اور اس وقت آپ اپنے آپ کو جج کریں کہ اس وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، باڈی لینگویج، اور میرا جواب کیا ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ ہم دل سے کتنے شکر گزار ہیں. بالکل یا تو کمپلین کریں یا پھر آپ اس چیز کو اچھے سے ڈیفینڈ کریں، اچھا سا جواب دیں کہ جس سے دوسرے کو بھی احساس ہو کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. ایک ہی یعنی میں تو کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ کیسے کچھ لوگوں کو یاد ہوتا ہے کئی مہینے پرانی شادی میں آپ نے کیا پہنا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیا جواب دیں گے اس کا. مجھے ایک دفعہ کسی نے ایسے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ آئی ایم سو امپریسڈ اینڈ تھینک یو سو مچ اتنی مجھے امپورٹنس دینے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کیا پہنا تھا لیکن آپ نے یاد رکھا کہ میرا یہ سوٹ تھا، تو اب تو میں اگلی دفعہ بھی یہی پہن کے آؤں. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو وہ اچھا ہاں بس کپڑے یہی تھے، یہاں پہ موقع نہیں ملتا، پاکستان کوئی جانے والا، یعنی ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یاد ہے تو اس کا مطلب آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے کہ اس نے آپ کے سوٹ کا کلر بھی یاد رکھا کہ آپ کیا پہن کر آئے تھے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ برا فیل نہ کریں. کیوں؟ اچھا اب آپ دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے بھی لیکچر میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی نا کہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی کہ ہم جو بھی کرتے ہیں نا اس کا فائدہ یا نقصان ہمیں ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں. یعنی اگر میں اس بات پہ برا فیل کر رہی ہوں کہ میں نے وہی سوٹ کیوں پہنا جو میں نے 6 مہینے پہلے والی شادی میں پہنا تھا، تو وہ چیز میری وہ ساری مومنٹس کو روئن کر دے گی. وہ جو میں نے وہ پروگرام انجوائے کرنا تھا، سارے رشتہ داروں کو ملنا تھا، ٹائم سپینڈ کرنا تھا، ایک سوشلائزنگ کرنی تھی، اپنے عمل سے سکھانا تھا، کچھ اچھی باتیں کرنی تھی، نماز کا ریمائنڈر دینا تھا، ہم ساری چیزوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں صرف اپنی ایک نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. اب وہ شخص تو کہہ کے چلا گیا، وہ انجوائے کر رہے اور ہم بیٹھ کے کوڑے. بالکل ہماری صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں نا اپنے آپ پہ کام کرنا ہے اور اپنے اوپر جیسے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے کہ یہ چیزیں مجھے بینیفٹ کریں گی اور اس طرح کرنا مجھے نقصان دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اس ساری بات سے ہم نے کیا بات سیکھی کہ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے شکر گزاری کے لیے، اور اچھا گمان بھی رکھنا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی احساس دلاتا ہے تو ساتھ ہی آپ کسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا دیکھو نا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس لیے ایسے ہو گیا، یا مثلا یہ سچویشن ہوگی، فوراً بدگمانیاں آ جاتی. ہمیشہ پازیٹیو سوچیں ہر ایک کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس چیز کو آپ ریوارڈنگ بنا سکتے کیسے کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اپنائیں. آپ سب نے ماشاءاللہ سیرت پڑھی ہے نا؟ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں پر بھی دیکھا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نیگیٹو جواب دیا ہو، نیگیٹو سوچا ہو کسی کے بارے میں، نیگیٹو معاملہ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں. یعنی ایون اپنے اینیمیز کے ساتھ بھی. اب دیکھیے کہ یہ نا ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے. ایک لیڈر اتنا فوکسڈ ہوتا ہے کہ وہ صرف پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دشمنوں کی کون سی خرابی ہیں جو میں دوسروں کو بتاؤں. یعنی میں کہتی ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا اتنا ڈومینیٹنگ افیکٹ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کی خرابیوں کو پبلکلی ہائی لائٹ نہیں کیا. جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض دفعہ دین کا کام کرتے ہوئے لوگ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں نا. یعنی کہتے ہیں کہ آپ ہماری کلاس میں آئیں گے نا تو ہم آپ کو یہ بھی کرائیں گے، ہماری کلاسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو فلاں کلاس ہے نا اس میں تو یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا، یہ تو نیگیٹو ہے بات. کیا مقابلے پہ اس میں اخلاص تو نہیں ہے اس کام میں کہ اگر آپ فوراً مقابلے پہ کام شروع کر دیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں کر رہے. لیڈر ایسا نہیں ہوتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، یا ان کا مشن جو آگے لے کے جانے والے وہ ایسے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوسروں کی ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنایا. ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے. ہمارا اخلاص ہمارے کام میں برکت ڈالے. اب دیکھیں کہ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ کہ اس وقت بہت ساری آن لائن کلاسز ہیں نا ماشاءاللہ، اتنے سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں خیر و برکت ڈالے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ الہدا آن لائن میں لوگ آنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ہر وقت ایک کمپٹیشن میں رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کی فیس اتنی ہے تو میں اتنی کر دوں، وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کہا. یعنی ہمیں تو ہر وقت ایسے مشورے آتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں نا بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، اور جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے اسٹوڈنٹس کو سکھانے کا، ہم نے اس پہ چلنا ہے. جب آپ کا مقصد اور مشن کلیئر ہوتا ہے نا، آپ کے کام میں خود بخود برکت ہو جاتی. بالکل ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اسٹوڈنٹس لکھے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے رزق میں اسٹوڈنٹس لکھے ہیں وہ ان کے پاس چلے جائیں گے. کام تو ہم سب کا ایک ہی ہے نا. اور قیامت کے دن پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنا آگے چلا گیا. پھر وہاں پر پتہ چلے گا کہ خلوص اور یہ سب چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ جب دین کا کام کرتے نا ماشاءاللہ، اب آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا، اب آپ جب باہر جائیں گے کام بھی کریں گے دین کا، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو فالو کرنا کہ وہ کیسے تھے اور انہوں نے دین کا کام شروع کیسے کیا. اور جب آپ بالکل بعض بگنر ہوتے ہیں نا تو پھر وہ سوچا کریں کہ تھوڑے سے لوگوں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ بعض دفعہ اپنی کلاس سے کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کلاس میں تو 100 لوگ ہوتے تھے، 80-90 لوگ ہوتے تھے. نہیں، وہ اب دیکھیں اب ہم یہاں تک پہنچے 20 سال بعد، ہماری بھی شروع کی کلاسوں میں 10-12 ہی لوگ ہوتے تھے. تو یہ نا گریجولی انسان گرو کرتا ہے اپنے اخلاص کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپرچونٹیز دیتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یس سلو اینڈ آپ کو اگر موقع ملے کسی ایک کو بھی سکھانے کا تو بھی آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس ایک کو سکھانے کا کیا فائدہ، وہ ایک کیا پتہ 1000 کے برابر ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ پازیٹیو تھنکنگ میں پازیٹیو جملے بھی بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. اب وہ رائٹر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اچھا جملہ سن کے 2 مہینے خوش رہ سکتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک اچھا جملہ بولنا اور یعنی جب آپ بولتے ہیں تو اپنے آپ کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ جب پازیٹیو جملے بولتے ہیں
تو آپ اپنے دماغ کو ری گرو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں ایک نیگیٹیوٹی آ رہی, جیسے آپ دیکھیں مثلاً اس طرح کے جملے بولنا کہ میں اللہ کی مدد و توفیق سے ہر کام کر سکتی ہوں, الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا, اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہوں, میں ایک مثبت سوچ کی انسان ہوں, ہر آزمائش میں میرے لیے سیکھنے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ مشکل وقت پر ایسے جملے بولیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے اندر شکر گزاری بڑھے گی, کیونکہ یہ سارے جملے شکر گزاری کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ کوئی کام بہت مشکل ہے اور آپ اس وقت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد اور توفیق سے یہ کام کر سکتی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ اس اپرچونٹی پہ شکر گزار ہیں نا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی بھی دین کا کام نہیں کیا اور آپ کو پہلی دفعہ کوئی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور بہت زیادہ اوورویلم ہے, تو اب آپ کیا اپنے آپ کو کہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا, اگرچہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے. پھر آپ دیکھیے جب آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وائی مجھ سے یہ کیسے ہو گیا, میں نے یہ غلطی کیسے کر دی, تو اپنے آپ کو گلٹ ٹرپ دینے کے بجائے کیا کہیں کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں انسان ہوں, I made a mistake, اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر دوسرے نے کوئی کام دیا غلط ہو گیا تو بھی ایکسیپٹ کر لیں غلطی, اور پھر آپ کیا کہیں مجھ سے غلطی ہوگی, میں اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہوں, بس چیپٹر کلوز, موو آن. اب بیٹھے رہیں صفائیاں دیتے رہیں, یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, کمپیوٹر سٹک ہو گیا تھا, تو یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. اب دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہماری غلطی ہوتی ہے نا, بس ایکسیپٹ کریں, موو آن, ٹائم سیو کریں. کیونکہ کمپلینرز آر ناٹ اچیورز. اگر انسان ہر وقت نیگیٹو باتیں بولتا رہتا ہے تو وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں اچیو کر پاتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اچیورز کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے, اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اس سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے, اور اگر اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ون ون سچویشن, کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں پازیٹیو ہوتا ہے, کمپلینر نہیں ہوتا. ہر موقع میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی پازیٹیو جملے بولتا ہے, نقصان ہوتا ہے تو بھی پازیٹیو جملے بولتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاتا ہے. اور پھر جتنا شکر اتنے زیادہ انشاءاللہ مواقع ملیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے برینز کو سکین کیا, پتہ نہیں کتنے 100 لوگ تھے, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, استاذہ نے یہ ریسرچ شیئر کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ, جو لوگ دن میں 30 منٹس کمپلین کرتے رہتے ہیں, کسی چاہے عام سی بات ہے چاہے سیریس بات ہے, تو ان کا برین شرنک ہوتا ہے. اور یہ چیز انہوں نے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کے برینز کو سکین کر کے دیکھا کہ جو کمپلینرز تھے ایون 30 منٹس اے ڈے. آپ ذرا سا سوچیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلین کرنا شروع کر دیں, صبح اٹھا نہیں کو ٹائم سے, یہ نہیں ہوا, ناشتہ لیٹ ہو گیا, میری کلاس تھی, کلاس میں آ کے اب کمپیوٹر نہیں آن ہو رہا, کہا بھی تھا فاسٹ وائی فائی لگا دے, آج بارش ہو گئی, یہ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ کمپلینز ہے نا. اور اگر آپ ایک ایک منٹ بھی کاؤنٹ کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ 30 منٹس بڑے آرام سے ہو جائیں گے. اس لیے تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں. وہ جو ایک کال بھی آتا ہے نا کہ پہلے بولو, پہلے تولو پھر بولو, تو جو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آرٹ سیکھ جاتا ہے نا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک شکر گزار انسان آسانی سے بن سکتا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ آخری بات شکر گزاری کے حوالے سے کیا ہے. یس, it will be endless chain of complaints if we didn't stop. We have to stop and think کہ کیا واقعی یہ بات ایسی جو مجھے بولنی چاہیے. میں تو کہتی ہوں ہم خاموش رہنا سیکھ جائیں نا تو بہت ساری چیزیں خود بخود ہی صحیح ہو جائیں گی. تو ہمیں اپنی ہر بلیسنگ کو اپریشیٹ کرنا, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے بلکہ اللہ کے بندوں کا بھی شکر گزار ہونا ہے. ایک بہت پیاری حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور پھر بندوں کا بھی. اور بندوں کا شکر سب سے اچھا کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دعا دیں, جزاک اللہ خیرن, آپ ان کے لیے اچھی فیلنگز رکھیں, آپ ان کا اچھے جیسے انداز میں ذکر کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اپریشیٹ کریں. ابھی ہم جیسے صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس میں مختلف صحابیات کے بارے میں جب پڑھا تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انٹریکشن تھا ان کا, تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے, دعائیں دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ عادتیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. جیسے کسی نے پانی پلایا تو اس کو دعا دے دی. اب یہ کہ بعض بچے پانی لے کر آتے تو ماں باپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ان کا فرض ہے نا, ہم نے بھی تو سارا اس کے اتنے سال ڈائپر چینج کرتی رہی ہوں, راتوں کو جاگتی رہی ہوں, یہ کیے تو اس نے گلاس پانی پلا دیا تو کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ کیا ہے, وہ جو آپ نے کیا وہ آپ کا فرض تھا اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کر کے سارا اپنا احسان جو ہے وہ ضائع کر دیں, نیکیاں ضائع کر دیں جتا جتا کے. یعنی ماں باپ کی یہ بلیک میلنگ مجھے سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ, کہ پرانی باتیں یاد کرا کرا کے اور پھر بعض دفعہ بچے اتنے زیادہ ان چیزوں سے ٹیون اپ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ باتیں اثر ہی نہیں اثر کھو دیتی ہیں اپنا. آپ دیکھیں آپ کے بچے خود آپ کو اپریشیٹ کریں گے جب وہ خود پیرنٹس بنیں گے, ان کے اندر وہ احساس بہت مضبوط ہوتا ہے. تو پہلے ان ڈرلز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے یہ کیا تو میں نے تمہارے لیے وہ کیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. اپنے ہسبینڈ کی شکر گزار ہوں, وہ آپ کے لیے کچھ بھی کریں, تھینک یو, سو نائس آف یو, جزاک اللہ خیرن, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. ایسی چھوٹی چھوٹی جملے اپنے شوہر کو بولیں. پھر بچوں کی شکر گزار ہوں, آپ کے گھر میں بزرگ رہتے ہیں تو آپ کو دعائیں دیں تو ان کے شکر گزار ہوں. بہن بھائیوں کے کوئی آپ کو کال کرے, یعنی آپ اپنی باڈی لینگویج سے بتائیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایکٹیویٹی بھی بہت بینیفیشل ہوتی ہے اور یہ بچوں کے ساتھ بھی ہم نے کی اور ایڈلٹس کو بھی فائدہ دیتی ہے الحمدللہ, اور وہ ہے کہ گریٹیٹیوڈ جار بنانا یا گریٹیٹیوڈ ڈائری بنانا. کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ جیسے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے اندر شکر گزاری کی کمی ہے اور آپ کو زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہر روز 3 اپنی نعمتیں لکھیں اور اس کو جیسے 3 کو لکھ کے آپ جار میں ڈالتے جائیں. یعنی 3 نعمتیں سوچیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر آپ اس کو لکھ کے جار میں ڈالیں. اور پھر جب ویک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ ساری وہ جو جار میں ڈالی ہے نا ان کو کھول کے اور بے شک بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی نعمت ہے. اور میں نے خود الحمدللہ یہ جرنل والی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تھی, تو اب یقین کریں کہ 3-4 پیجز میں نے لکھ لیے اور اس میں صرف میں اپنے جسم کی ہی نعمتوں پہ شکر ادا کر رہی تھی. آنکھوں کی نعمت, ناک کی نعمت, کان کی نعمت, بولنے کی نعمت, پھر دماغ, پھر یعنی ہر میں اپنے آرگن کا سوچ رہی تھی اور اتنا میں شکر ادا کر رہی تھی. اور میں نے سوچا کہ اس طرح تو کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ اتنا کچھ ہے ہمارے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ ایکٹیویٹی بھی نا ہمیں بعض دفعہ ہمارے اندر زیادہ
گریٹیٹیوڈ کو اسٹرانگ کرتی ہے جب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں اور ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بغیر مانگے دیا ہوا ہے اور ہم اس کو کتنا زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی بہت ہی ہیلپ کرتی ہے. یعنی اگر آپ ایک جار بنا لیں اور آپ کہیں کہ ہم ہر روز نا اپنی 3 blessings اس میں لکھ کے ڈالیں گے اور پھر ویکینڈ پہ ہم سب پڑھیں گے اپنی اپنی blessings. تو بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل میں وقت یہ ایسا ہے نا کہ اتنا کچھ ہے نا دنیا میں، تو بچوں کے اندر بہت زیادہ ناشکری ہے. یعنی ماں باپ سب کچھ بچوں کو لے کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی ڈیمانڈز نہیں ختم ہوتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ دیکھیے، ایک تو سوشل پریشر بچوں پر، پیئر پریشر ہے، سکولز میں اتنی ساری چیزوں میں وہ گھرے ہوئے نا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سوچیں کہ ان کے پاس ہے کیا کیا. تو جب آپ تھوڑا سا ان کو یہ احساس دلائیں گے نا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آنکھیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھیں نا، یا جن کی آئی سائٹ چلی گئی ان سے پوچھیں، یا جو لوگ سن نہیں سکتے، یا جو لوگ بول نہیں سکتے، یا جن کی آپ دیکھیں کہ زبان میں پرابلم ہے، جن کی، یعنی آپ سوچتے جائیں اور آپ کے دل میں شکر گزار. ایون جو ہماری فیس پر سکن ہے اس پہ بھی ہم اللہ کی شکر گزار. کچھ لوگوں کی فیس پہ سکن ہی نہیں ہوتی، یا ایک حصہ جو ہے وہ دب جاتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑی ڈیفیکٹونیس کچھ آ جاتی ہے، نارمیلٹی آ جاتی ہے، جیسے لکوا وغیرہ جو پالسی ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو ہم نے کبھی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے فیس پہ جو سکن ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں ہیں، ہم ان کو موو کر سکتے ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچیں خود اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ آپ دیکھیں جب شکر گزاری ہوگی نا تو وہ اوور آل آپ کے گھر کا ایٹماسفیئر بدلے گی انشاءاللہ. تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ میرے خیال میں ہم اب لیسن 4 نیکسٹ ویک اسٹارٹ کریں گے. تو آپ لوگ یہ ایکٹیویٹی ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ لوگ اپنے چینل میں بھی مجھ سے شیئر کیجئے کہ آپ نے گریٹیٹیوڈ بار بنایا ہے یا ڈائری بنائی ہے، اور یہ ایکٹیویٹی آپ نے فیملی کے ساتھ کی، کیسا اس کا رسپانس رہا. تو ضرور شیئر کریں تاکہ باقی سب کو بھی انکریجمنٹ ملے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم آمین.